बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 14 अप्रैल है। अब हालात बहुत तेजी से तब्दील होना शुरू हो चुके हैं। आलमी मंजरनामे पर ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनका 28 फरवरी से पहले गुमान भी नहीं किया जा सकता था। 28 फरवरी को अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया। उससे पहले आपने मुझ समेत बहुत सारे लोगों के एनालिसिस सुने होंगे कि अमेरिका अपना असर व रसूख खो रहा है, अमेरिका का दमखम खत्म हो रहा है, उसका सुपर पावर का स्टेटस डाइल्यूट हो रहा है, ताकत का मरकज मगरिब से मशरिक की तरफ मुंतकिल हो रहा है। लेकिन ये प्रोसेस बड़ा स्लो और ग्रेजुअल था। लेकिन गुज़श्ता 48 घंटों में 3 ऐसी चकरा देने वाली डेवलपमेंट्स हुई हैं जिससे लगता यह है कि वो प्रोसेस, उसको पहिए लग गए हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होने वाली दुनिया अब बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। सो मच सो कि नेटो और G7 सरबराह इजलासों की मेजबानी करने वाले मुल्क, यानी कि जो अमेरिका के दाएं और बाएं बाजू तस्वुर होते थे, जो अमेरिका की दाईं और बाईं आंख तस्वुर होते थे, वो अमेरिका बहादुर के हाथों से निकलना शुरू हो चुके हैं। और ये आप समझ सकते हैं कि अमेरिका का जो सुपर पावर की बहैसियत सुपर पावर अमेरिका की तारीख है, उसमें ये सबसे बड़ा झटका है। इस तमाम मामले पर बात करेंगे। कौन सी ऐसी 3 से 4 मेजर डेवलपमेंट्स गुज़श्ता 48 घंटों में हो चुकी हैं जिन्होंने अमेरिका को बहुत बड़ा धचका पहुंचाया है। हुआ क्या है, अमेरिका जो है वो उसने बिला शरकत गैर 1991 ऑनवर्ड्स एज अ हाइपर सुपर पावर इस दुनिया पर हुक्मरानी की है। और 1945 के बाद से उसके पास एक बाइपोलर वर्ल्ड, जिसमें यूएसएसआर एक पोल के ऊपर और दूसरे पे अमेरिका सुपर पावर के तौर पर हुक्मरानी कर रहे हैं। और अमेरिका के अबरू के इशारे के बगैर बहुत सारे ममालिक हैं अपनी पॉलिसीज नहीं बनाते। वो उनका सफारती और सियासी किबला वाशिंगटन कहलाता है और अपने इत्तेहाद, अपने अलायंसेस के बेस पर अमेरिका इस दुनिया पर हुक्मरानी कर रहा है। चाइना अब एक बड़ी सुपर पावर के तौर पर सामने आ रहा है। एक बड़ी ग्लोबल इकोनॉमिक सुपर पावर जरूर है, लेकिन अभी तक सुपर पावर का स्टेटस चाइना के पास नहीं है। लेकिन 28 फरवरी को जब जंग का आगाज हुआ, आपको याद होगा कि मैंने उसके हवाले से बहुत इनिशियली जो है वो पहले ही दिन ये तबसरा कर दिया था कि जो ईरान जंग के बाद की दुनिया है वो ईरान जंग के पहले की दुनिया से बहुत मुख्तलिफ होगी। और अमेरिका इस वक्त उस किनारे पर, उस वर्ज पर, उस एज पर मौजूद है कि जहां पर अमेरिका की इजारादारी, अमेरिका का दमखम, अमेरिका का सुपर पावर का स्टेटस वो उससे छिन सकता है। दुनिया बड़ी तेजी से तब्दील होगी। आप नई इलाकाई और आलमी सफबंदियां होते देखेंगे। और अब एग्जैक्टली इससे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप का शिकवा शिकायत जारी थी। डोनाल्ड ट्रंप नेटो को कागजी शेर कह रहा था, पेपर टाइगर कहते हुए उसके ऊपर तनकीद कर रहा था, कभी कायर स्टामर के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था। मुख्तलिफ ममालिक जो है उनको तानेबाजी का सिलसिला जारी था। जापान को, कनाडा को, बरतानिया को, जर्मनी को, फ्रांस को, इटली को, पोलैंड को, इन तमाम ममालिक को। लेकिन अब बाकायदा इन ममालिक ने बगावत का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब 4 मेजर डेवलपमेंट्स हैं जिनके ऊपर मैं बात करूंगा। एक जो वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बहुत ही तहलका खेज स्टोरी की है कि वो ममालिक जो अपने दिफाई साजो सामान के हवाले से मुकम्मल तौर पर अमेरिका पर एतमाद करते थे, वो ममालिक जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का असलहा सालाना बुनियादों पर खरीदा करते थे अमेरिका से, एक्यूमुलेटिव सेंस में बात कर रहा हूं कि 4, 5, 6, 8 मुल्क मिलकर उनकी जो परचेजेस हैं, डिफेंस परचेजेस, वो $1 ट्रिलियन को क्रॉस करती थी सालाना। उन ममालिक ने अमेरिका को एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर रिजेक्ट कर दिया है। अमेरिका एज एन अनरिलायबल पार्टनर इस्टेब्लिश हो रहा है पूरी दुनिया में। और वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से मुल्क हैं उन्होंने अमेरिका से मुंह मोड़कर दीगर ममालिक की तरफ देखना शुरू कर दिया है अपने डिफेंस इक्विपमेंट की परचेजेस के लिए और सिक्योरिटी गारंटीज के लिए। साथ ही यूरोप में एक मुल्क जो स्पेन है, स्पेन 2022 में नेटो सरबराह इजलास की जो मेजबानी है उसका शरफ मिला था। स्पेन को मैड्रिड में नेटो समिट हुई थी जिसमें चीन को और रूस को नेटो ममालिक के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया गया था। जो उसका आउटकम डॉक्यूमेंट था उसमें पहली मर्तबा चाइना को अपने सबसे सीरियस कंपेटिटर, अपने सबसे संजीदा हरीफ के तौर पर लिस्ट किया गया था। उसी स्पेन का प्राइम मिनिस्टर इस जंग के पीक पर इस वक्त चाइना में मौजूद है।
اس دورے کو بالکل بھی معمولی مت سمجھیے گا، کیونکہ جو تفصیلات اس دورے کی آ رہی ہیں اس سے بہت ہی ڈیفرنٹ قسم کی انڈیکیشن سامنے آ رہی ہیں۔ پھر جنگ میں عین وہ وقت جب ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ میں آبنائے ہرمز کی بندش کھلوانے کے لیے اب ایران کی بحری ناکہ بندی کرنے جا رہا ہوں، تو پریزیڈنٹ ایمینوئل میکرون جو ہیں وہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اور اس سٹیٹمنٹ سیلف ایکسپلینیٹری ہے، وہ یہ بتا رہی ہے چیخ چیخ کر کے یہ دنیا کیسے تبدیل ہو رہی ہے۔ باقی ممالک تو جو کر رہے ہیں اس کے اوپر تو ظاہر ہے کہ ہم سیپریٹلی گاہے بگاہے بات کرتے رہتے ہیں، لیکن جو ایمینوئل میکرون کا سٹیٹمنٹ ہے دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ لیکن آغاز کریں گے اس ملک سے جو امریکہ کا سب سے بڑا پڑوسی بھی ہے، امریکہ کا اس کے ساتھ بہت زیادہ بائیلیٹرل ٹریڈ بھی ہے، امریکہ کا اس کے اوپر بہت زیادہ انحصار بھی ہے، اس کا امریکہ کے اوپر بہت زیادہ انحصار ہے، اور اس کو گزشتہ 1-1.5 سال سے امریکہ کی طرف سے بلینگ کا سامنا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بار بار کینیڈا کو ایک اور ریاست کے طور پر بلا رہا ہے، بار بار یہ بات کر رہا ہے کہ کینیڈا جو ہے وہ ہماری ایک اور ریاست ہے، اور کینیڈا کے پرائم منسٹر کو گورنر کہہ کر بلاتا ہے، لیکن وہ جو گورنر ہے اس گورنر نے بہت ہی دلچسپ کام کیا ہے۔ کینیڈین پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ اس وقت ایکو کر رہی ہے پوری دنیا میں، اور اس کا آغاز ہو گیا تھا جب ورلڈ اکنامک فورم کے موقع پر ڈیووس میں تقریر کی تھی پی ایم کارنی نے۔ اس وقت پوری دنیا چونک گئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر امریکہ بہادر کو کس طریقے سے مخاطب کر رہا ہے کینیڈا، اور پھر ایک ٹیرف اور ٹریڈ وار کا آغاز ہوا جو یوں سمجھیے کہ ہلکا پھلکا چل رہی تھی، لیکن اب وہ موقع کہ جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ کنفلیکشن پوائنٹ ہے، یا یہ وہ واٹر شیڈ مومنٹ ہے کہ جس کے بعد دنیا تبدیل ہو رہی ہے۔ جو ممالک بارش کا پہلا قطرہ بن رہے ہیں اس میں کینیڈا شامل ہے۔ کینیڈین پرائم منسٹر کارنی نے ایک تقریر کی، اور اس تقریر میں جو انہوں نے جملے ادا کیے ہیں اس سے زیادہ دلچسپ جب میں آپ کو وہ سنواؤں گا تو آپ سنیں گے کہ کارنی جو بات کر رہے ہیں اس کو کراؤڈ میں کس طریقے سے چیئر کیا جا رہا ہے۔ دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ یہ ذرا سنیے، کارنی پہلے ایک 36 سیکنڈز کا کلپ ہے اور پھر 18 سیکنڈز کا کلپ ہے، اور اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ دنیا جو آہستہ آہستہ گریجولی تبدیل ہو رہی تھی اب بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ یہ ذرا سنیے۔ The world's changing. Not gradually, but suddenly. Yes, some are still in denial. Rather than starting on this journey, they're waiting for the past to return. No. But hope is not a plan, and nostalgia is not a strategy. کارنی کہتے ہیں کہ دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور کچھ لوگ ماضی میں جی رہے ہیں۔ ماضی میں جینا کوئی حکمت عملی نہیں ہے، نئے سفر کا آغاز کرنا ہوگا، اور اس پہ آپ نے عوام کے کہے سنے۔ اب ذرا ان کا ایک 18 سیکنڈ کا کلپ سنیں جس میں انہوں نے ایک ایسا اعلان کیا ہے جو امریکہ کے لیے بہت ہی بڑا سرپرائز ہے۔ کیا کہا سنیں۔ The days of our military sending 70 cents of every dollars to the United States are over. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ کینیڈین پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ دن چلے گئے کہ جب ہمارے ہر ڈالر جو ہماری فوج ہے $1 اسپینڈ کرتی تھی تو اس میں سے 70 سینٹس امریکہ کو چلے جاتے تھے، امریکہ سے ڈیفنس پرچیزز کی جاتی تھی، امریکہ کو پیسہ دیا جاتا تھا۔ وہ دن ختم ہو گئے، اور اس کے بعد عوام جو ہے اس کے جو چیئر کرنے کا انداز ہے آپ اس سے احساس کر سکتے ہیں کہ اس وقت ایک گروئنگ ریزنٹمنٹ ہے امریکہ کے اتحادیوں کے، جو قریبی اتحادی ممالک ہیں ان کی حکومتوں میں نہیں بلکہ ان کی عوام میں۔ اور اس کی ڈسکرپشن ہم نے دیکھی کہ امریکہ بہادر جو رجیم چینج کے لیے بڑا مشہور ہے، دنیا بھر میں حکومتیں اس کے ابرو کے اشارے سے بن جاتی ہیں، گر جاتی ہیں۔ امریکن انتظامیہ کے گڈ بکس میں ہونا اقتدار کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ کے نہ صرف اتحادیوں، اس کی سیٹلائٹ سٹیٹس اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، پاکستان سمیت بہت سارے ممالک میں امریکہ کی آشرواد یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر امریکہ نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا ہوا ہے تو پھر ستہ خیرہ نے۔ لیکن
ہنگری میں وکٹر آربن، جس کو ڈونلڈ ٹرمپ اپنا جڑواں بھائی کہتا ہے، اس کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، وہ الیکشن ہار گیا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ لگ بھگ 15-16 سالہ اقتدار ہے وکٹر آربن کا، جس کے حوالے سے میں متعدد مرتبہ ماضی میں ویڈیوز کر چکا ہوں. وکٹر آربن، اس کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا تعلق ہے، اسی طریقے سے جائر بولسنارو کے ساتھ اس کا برازیلین ایکس پریزیڈنٹ، ان کے ساتھ کیا تعلق تھا. لیکن وکٹر آربن، جس کو کھلی حمایت حاصل تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی، امریکی انتظامیہ کی آشیرواد تھی، اصل سوال یہ نہیں ہے کہ وہ الیکشن ہار گیا ہے یا اس نے اپنے الیکشن میں شکست تسلیم کر لی ہے. جس طریقے سے یورپین لیڈرز نے وکٹر آربن کی شکست کے اوپر کامنٹ کیا ہے، وہ امریکہ کے لیے سب سے بڑا سرپرائز ہوگا کہ اس فتح کو، جو ہنگری میں اپوزیشن کی فتح ہے، اس کو یورپی لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ یہ یورپ کی فتح ہے. یعنی کہ ایسی جماعت جیتی ہے جس کو امریکہ کی آشیرواد حاصل نہیں تھی، ایسی جماعت ہاری ہے جس کے سر پر امریکہ کا ہاتھ تھا، اور جس کے سر پر امریکہ کا ہاتھ تھا، اس کی شکست یورپ کی فتح ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سائن ہے کہ صرف حکومتی لیول پر نہیں، یہ کوئی پرسنالٹی کلیش نہیں بنا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان لیڈرز کا، بلکہ ان ممالک میں جو عوام ہے اس نے نفرت کا اظہار کیا ہے امریکہ کے ساتھ، اور یہ امریکہ کی بطور سپر پاور اس کی تاریخ میں ایک بہت بڑا جھٹکا ہے. ناؤ اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں، بیفور کمنگ ٹو دی وال اسٹریٹ جرنل نے جو سٹوری کی ہے، اور پھر جو ایمانوئل میکرون نے ٹویٹ کیا ہے، دوز آر ویری انٹرسٹنگ. لیکن میرے سامنے اب پیدرو سانچیز، جو اسپینش پرائم منسٹر ہیں، جنہوں نے کھل کر 28 فروری کے بعد سے اس جنگ کے حوالے سے بہت اوپن کرٹیسزم کی ہے، اپنی ایئر سپیس بند کی امریکی جہازوں کے لیے، امریکی فائٹر جیٹس کے لیے فضائی حدود بند تھی. وہ آپ کو معلوم ہے کہ فرانس نے بھی بند کی، اس کو اٹلی نے بھی پرمیشن نہیں دی، جرمنی جو ہے وہ سائٹ پر جا کر بیٹھ گیا. پھر جو پولینڈ ہے اس نے بڑا ڈیفرنٹلی بیہیو کیا، اس نے امریکہ کو جو پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم ہے اس کے انٹرسپٹرز وہ دینے سے انکار کر دیا جنگ کے بیچوں بیچ، جب ڈونلڈ ٹرمپ کو ان چیزوں کی ضرورت تھی. لیکن پیدرو سانچیز کا جو وزٹ ہے چائنا کا، اس وقت وہ چائنیز پرائم منسٹر لی کے انویٹیشن کے اوپر چین میں موجود ہیں. لیکن اس وزٹ کے آپٹکس بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا 2022 میں فروری کے مہینے میں، جس وقت وزیراعظم عمران خان تھے، اور انہوں نے عین اس وقت دورہ کیا روس کا، کہ جس وقت روس نے حملہ کیا یوکرین کے اوپر. آپ کو یاد ہوگا کہ کتنی بڑی کنٹروورسی کریٹ ہوئی تھی. اور اس وزٹ سے ایک ہفتہ پہلے، یعنی کہ جس بدھ کو عمران خان کریملن میں مہمان بنے ولادیمیر پوٹن کے، اس سے ایک ہفتہ پہلے برازیلین پریزیڈنٹ جائر بولسنارو بدھ کے دن ہی موجود تھے کریملن میں. اور پھر جو سٹیٹمنٹس، ایک ڈپلومیٹک سٹینڈ آف ہوا واشنگٹن اور ریو ڈی جنیرو کے درمیان، اور ان کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹس دیے گئے. پھر جائر بولسنارو کا جس طریقے سے اقتدار کا خاتمہ ہوا، لولا ڈی سلوا کی وہاں پر حکومت بنی. پاکستان کی حکومت کو کن پریشرز کا سامنا کرنا پڑا. جو سائفر ہے وہ آپ کو یاد ہوگا، جو ڈپلومیٹک کیبل اسد مجید صاحب نے بھیجی تھی، اور اوپن سٹیٹمنٹس جیک سلیون اس وقت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، اس وقت اینٹنی بلنکن اور ڈونلڈ لو، ان کے سٹیٹمنٹس، اور اس وقت کی امریکن ایڈمنسٹریشن کی پوسچرنگ یاد ہے. تو جنگ کے دوران جب آپ ایسا وزٹ کرتے ہیں اس ملک کا، کہ جس ملک کو دوسرے کیمپ میں یا اپنا دشمن تصور کیا جاتا ہے، تو اس کے مطالب مختلف ہوتے ہیں. تو وہ پیدرو سانچیز، جو کہ یا جن کی حکومت یا جن کا ملک ہوسٹ تھا 2022 میں نیٹو سربراہ اجلاس کا، وہ اس جنگ کے بیچوں بیچ جب ڈونلڈ ٹرمپ ان کو کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آؤ میرے ساتھ آ کر اپنا ہرمز کھلواؤ، وہ پہنچ جاتے ہیں بیجنگ. اور بیجنگ کے اس دورے میں ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کا کوئی پہلا دورہ ہے، یہ چوتھا دورہ ہے. 2023 میں، 24 میں، 25 میں وہ دورہ کر چکے ہیں، لیکن جو 2026 کا دورہ ہے اس کے آپٹکس ہی مختلف ہیں. اس کو ایک ڈیفنس اینڈ اسٹریٹجک پارٹنرشپ قرار دیا جا رہا ہے. اور جو ہائی لیول میٹنگز ہیں اس میں پیدرو سانچیز کی شی جن پنگ سے ملاقات ہوگی، پرائم منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوگی، ان کے دیگر آفیشلز کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی. اس میں بائیلیٹرل ریلیشنز، اقتصادی تعاون کے حوالے سے، گلوبل اینڈ میوچول انٹرسٹ، یعنی گلوبل اور میوچول انٹرسٹ سے مراد یہی ہے کہ اس وقت گلوبل اور میوچول انٹرسٹ کیا چل رہے ہیں. اس وقت جو انرجی سیکیورٹی ہے اس کا معاملہ، جو تنگ آبی راستے ہیں ان کے کھلنے کا معاملہ، گلوبل پیس، ان تمام معاملات پر پیدرو سانچیز امریکہ سے منہ موڑ کر رخ کر چکے ہیں چائنا کا. اور اس سے پہلے
کائر سٹارمر نے دورہ کیا, کینیڈین پرائم منسٹر نے دورہ کیا, آسٹریلیا جو ہے وہ پینگے بڑھا رہا ہے. تمام ممالک اب چائنا کی طرف دیکھنا شروع ہو چکے ہیں. بائیلیٹرل ریلیشنز میں اسپین اور چائنا, ان کے درمیان کمپریہنسو اسٹریٹجک پارٹنرشپ جو ہے وہ بڑھنے جا رہی ہے. ساتھ میں جو ہائی لیول ایکسچینجز ہیں ان کو بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور جو رائل وزٹس ہیں ان کو کنٹینیو کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اکنامک کوآپریشن جو ہے اس کے حوالے سے, انرجی کے حوالے سے, آٹوموٹیو انڈسٹری کے حوالے سے, ٹیکنالوجی, ایگریکلچر اینڈ مشینری, اور اسپین یہ چاہتا ہے کہ ایکسپورٹ مارکیٹس ہیں ان کو کھولا جائے اور ان کے درمیان تعلقات کو بڑھایا جائے. ساتھ میں یہ جو ہے وہ مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ چائنا جو ہے وہ تھوڑا سا ریلیکس کرے اپنی پالیسیوں کو, اور جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جائے. کائر سٹارمر ہوں, فیڈرک مرز ہوں, یہ تمام کے تمام لیڈرز جو ہیں وہ 2026 میں ہی چین کا رخ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور جو فارن پالیسی کنٹینیوٹی ہے کہ جس میں کنسسٹنسی اور اسٹیبلٹی لانے کی کوشش پیدرو سانچیز کے دور میں کی جا رہی ہے, اور اس کی جیو پولیٹیکل سگنیفیکنس آپ دیکھ لیں کہ ٹریڈ سے ہٹ کر صرف تجارت کا معاملہ نہیں ہے, انٹرنیشنل اور ملٹی لیٹرل ایشوز ان کے اوپر کوارڈینیشن اسپین اور چائنا کے درمیان شروع ہو گئی. اور یہ چھوٹے چھوٹے بارش کے قطرے ہیں کہ جن کے بعد چیزیں جو ہیں وہ بڑی حد تک تبدیل ہو جاتی ہیں. اب جو ممالک امریکہ سے رخ موڑ کر دیگر ممالک کا رخ کر رہے ہیں اپنی سیکیورٹی گارنٹیز کے لیے, اس پر آنے سے پہلے ایمینول میکرن نے بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا, اور یہ وہ وقت ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں ایران کی بحری ناکہ بندی کرنے جا رہا ہوں, اور دنیا بھر کے ممالک کو چلا چلا کر, چیخ چیخ کر امریکہ کی طرف سے مدد کی درخواست کی جا رہی ہے. ایمینول میکرن لکھتے ہیں کہ no effort must be spared to swiftly reach through diplomatic means. Remember that امریکہ ملٹری مینز کے ذریعے ایران کو زیر دام لانے کی کوشش کر رہا ہے, زیر دست کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اب ایران کو جھکانے کی کوشش کر رہا ہے, آبنائے ہرمز کھلوانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن ایمینول میکرن کہتے ہیں کہ کوئی جو ہے وہ ایفرٹ نہیں چھوڑنا چاہیے تھرو ڈپلومیٹک مینز, سفارتی ذریعوں سے, کہ ایک اسٹرانگ اور لاسٹنگ سیٹلمنٹ ہو کانفلکٹ کی مڈل ایسٹ میں. Such a settlement must provide the region with a robust framework enabling all to live in peace and security. کہ تمام ایک ایسا فریم ورک جو ہے وہ طے پانا چاہیے کہ جس سے اس خطے میں امن آئے, سلامتی آئے, استحکام آئے. اور ٹو دیٹ اینڈ تمام جو کور ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کیا جانا چاہیے, اور اس میں دیر پا جو سلوشنز ہیں, حل ہے, اس کو تجویز کیا جانا چاہیے. ایران کی جو نیوکلیئر اور بیلسٹک میزائل ایکٹیویٹیز ہیں اس کے حوالے سے بھی صرف اور صرف ڈپلومیسی ہی بیسٹ آپشن ہے. ساتھ میں اسٹریٹ آف ہرمز کا سے ان امپیڈڈ نیویگیشن, اس کے لیے بھی, یعنی یہ ایگزیکٹلی وہ پوزیشن ہے جو روس لے رہا ہے, یہ وہ پوزیشن ہے جو چائنا لے رہا ہے. تو پھر امریکہ کے دوستوں اور دشمنوں میں کیا فرق رہ گیا کہ وہ اس کانفلکٹ پر سیم پوزیشن لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یعنی کہ اس سے پہلے جتنے آپ گزشتہ 6-7 دہائیاں اٹھا لیں, امریکہ کے جتنے اتحادی ہیں ان کی پوزیشن گلوبل کانفلکٹس میں وہی رہی جو امریکہ بہادر کی ہوتی تھی. لیکن آج امریکہ کے سب سے قریبی اتحادی ممالک ان کی پوزیشن الائن کر رہی ہے بیجنگ اور ماسکو کے ساتھ, which is a clear sign کہ دنیا بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے. اور آخر میں لکھتے ہیں ایمینول میکرن کے آبنائے ہرمز کے حوالے سے, انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ہم برطانیہ کے ساتھ مل کر ہم ایک کانفرنس کا انعقاد کرنے جا رہے ہیں ان ممالک کے ساتھ کہ جو اس تمام معاملے میں اور آبنائے ہرمز کے حوالے سے پرامن حل کی تجاویز دے رہے ہیں. اور یہ صرف ڈیفینسو مشن ہے, اس کا کوئی تعلق اوفینسو آپریشنز کے ساتھ نہیں ہے, حملوں کے ساتھ نہیں ہے. سیپریٹ فرام دی وارنگ پارٹیز ٹو دا کانفلکٹ, کہ جو جنگ میں مشغول پارٹیز ہیں ان سے ہٹ کر, اور اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو اس وقت لانچ کریں گے when as soon as circumstances permit, کہ جب حالات اجازت دیں گے تب ہم یہ کام کریں گے. لاسٹ چیز کے اوپر آ جاتے ہیں کہ جو وال اسٹریٹ جرنل لکھ رہا ہے کہ سعودی عربیہ, قطر اینڈ UAE, some of America's best customers for weapons are now looking to South Korea and the UK and Ukraine to restock defenses against Iranian drones. کہ ایرانی ڈرون سے بچنے کے لیے امریکہ کے جو سب سے بڑے
گاہک ہیں, سب سے بڑے کسٹمرز ہیں. سعودی عرب, قطر اور متحدہ عرب امارات اب انہوں نے امریکہ کو چھوڑ کر جنوبی کوریا, برطانیہ اور یوکرین کی طرف دیکھنا شروع کر دیا, اور پھر انہوں نے اس کی لمبی چوڑی تفصیل لکھی ہے کہ کس طریقے سے جو سیز فائر ہے اس کی اپرچونٹی کے دوران ان کا جو رابطے ہیں ان ممالک کے, وہ واشنگٹن کی بجائے, امریکہ کی بجائے, کہ امریکہ کو تو خود مدد کی ضرورت ہے, امریکہ تو خود از رننگ آؤٹ آف اٹس اسٹاک پائل آف انٹرسیپٹرز, اس کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اس نے ایرانی ڈرونز کا کیسے مقابلہ کرنا ہے. تو ڈیفنس پارٹنرشپ کے لیے اب یہ امریکہ کے بجائے دیگر ممالک کا رخ کر رہے ہیں, برطانیہ سے بات کر رہے ہیں, یوکرین سے بات کر رہے ہیں اور ساؤتھ کوریا سے بات کر رہے ہیں. اور یہ تمام ممالک, جس طرح ساؤتھ کوریا ہے اس کو ایک بڑا سینس آف بیٹریل ہے کہ امریکہ کی پالیسی کو فالو کرتے ہوئے اس نے اپنی ٹورزم انڈسٹری تباہ کر لی, چائنا کے ساتھ جو اس کے تعلقات تھے اس کو تباہ کر لیا. وہ 45,000 کے قریب امریکی فوجیوں کی میزبانی کرتا ہے, بلینز آف ڈالرز ان کو فراہم کرتا ہے, اس کو اس کے دفاع کے لیے, نارتھ کوریا سے دفاع کے لیے جو F-35 طیاروں کے پروگرام میں رکھا گیا تھا, اس کو جو تھرڈ میزائل ڈیفنس سسٹم دیا گیا تھا, وہ امریکہ بہادر نے اس سے واپس مانگ لیا اس جنگ میں کہ جو میرے اصل پارٹنر ہے اسرائیل, اس کو بچانے کے لیے آپ تھرڈ جو ہے وہ وہاں پر بھجوائیں. تو یہ ممالک یقیناً ان کے چائنا کے ساتھ کوئی بہت بہترین تعلقات نہیں ہیں, لیکن بدلتی ہوئی دنیا میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ان کی الائنمنٹ واشنگٹن کی بجائے بیجنگ کے ساتھ ہو رہی ہے اور ان کو دیگر ممالک اپروچ کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے کہ ان کے اپروچ کر کے ان کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی جو ڈیپینڈنس ہے وہ امریکہ سے کم کی جائے اور چائنا کی طرف رجوع کیا جائے. اور یہی وہ بنیاد ہے کہ جس کے سبب میں نے اس ویڈیو کے آغاز میں کہا کہ وہ جو آہستہ آہستہ تبدیل ہونے والی دنیا ہے اب اس کو پہیے لگ گئے ہیں, بڑا فاسٹ پیسڈ پروسیس جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. پے در پہ ایسی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جس سے امریکہ کی طاقت ڈائیلیوٹ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اس ویڈیو تک کے لیے اتنا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.